बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हकायक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़ अदीब मुश्ताक और आप देख रहे हैं सिराज टीवी। नाज़रीन, प्रोग्राम हकायक का मकसद ये है कि हफ्ता भर की जितनी भी अहम तरीन खबरें होंगी, पाकिस्तान में सियासी हवाले से जो जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है और जिन खबरों को आप जानना चाहते हैं, जिनकी हकीकत आप जानना चाहते हैं, बाज़ दफ़ा हमारे पास वो खबरें जो है वो मुस्तनद ज़राए से नहीं पहुँचती। उन खबरों की हकीकत और हफ्ता भर की जितनी भी सियासी डेवलपमेंट होगी, हम उस पर बात करेंगे। और जब हम बात करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हमारे साथ ऐसे लोग हों उस पर माहिराना राय देने के लिए, जो खबर की मुस्नद जो है वो हकीकत को जानते हों। और आज इस सिलसिले के जो पहला प्रोग्राम है, उसमें हमारा साथ देंगे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लंदन से हमारे साथ होंगे जनाब शिराज खान साहब। और पाकिस्तान में जब हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से, तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं जनाब आमिर उस्मान आदिल साहब हमारे साथ होंगे। दोनों मेहमानों को मेरी तरफ से जनाब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, थैंक यू। अगर आमिर भाई, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा शिराज खान साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ कि जी जी आपके बिल्कुल पास शिराज भाई, ज़ाहिर है आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो आपके शहर में हैं। लंदन की में बड़ी गहमा-गहमी है और साबका प्राइम मिनिस्टर भी वहीं पर हैं। तो ज़रा थोड़ा-सा बताइए कि ये लंदन की जो फ़िज़ा इस वक़्त बड़ी गर्म है, इसका कोई असर पाकिस्तान में पड़ने वाला है या नहीं? सल्ली वसल्लम अला नबीना मोहम्मद। जनाब हाफिज अदीब मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो आपको मुबारक कि आप हमारे दोस्त और भाई सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब की मैयत में या उनके टीवी चैनल पर माशाल्लाह आए, और आपके प्रोड्यूसर अरफान नकवी साहब हैं जिन्होंने मेरा प्रोग्राम लंदन आई 2018 में शुरू करवाया था। और, थैंक यू। और लंदन आई जो है उसकी उसकी धूम इतनी है कि मैं पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी पे जब गया तो मेरा प्रोफाइल पड़ा गया और प्रोग्राम लंदन आई का वहां पर जिक्र हुआ। और आज मेरा प्रोग्राम भी था और मैं खत्म करके बैठा हूँ, उसी सेट पे बैठा हुआ। तो थैंक यू, एक थैंक यू। तो ये कि आप यू आर इन ए सेफ हैंड, और आप खुद भी एक क्रेडिबल साफी हैं, और आपसे मेरा ताल्लुक भी है। तो एक मुबारक। और मैं जितने भी सराय टीवी सुनने वाले हमारे व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश भी करूंगा कि एक तो सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ने और मैंने 2010 में तक भी टीवी पर प्रोग्राम शुरू किया था, तो हमारा पहला प्रोग्राम था ज़फ़रुल्लाह शाह साहब का भी और मेरा भी। तो एक लंबी जदोजहद है, लंबी एसोसिएशन है, तो इनके साथ बेशक। बहरहाल तामुन जरूर करें चैनल के साथ। और मेरी जहाँ पर खिदमात हैं मैं हमेशा हाजिर हूँ। और एक तो ये बात, दूसरी बात जहाँ तक आपका सवाल है, देखें वजीर जो किंग चार्ल्स सॉम की जो ताजपोशी है उस सिलसिले में यहाँ पर वजीर आजम साहब तशरीफ लाए। हालांकि ये ताजपोशी जो है वो मंडे को है, यानी पीर 6 तारीख को। और हमारे वजीर आजम साहब ने मुल्क के अंदर जैसे जो भी अफरा तफरी है, जो भी हालात हैं, हंगामी सूरत हाल है, उस सब को छोड़कर बुध के रोज वो यहाँ पर आ गए हैं। और जहाज एयरफोर्स का यहाँ लुटन एयरपोर्ट के पर इस वक्त मौजूद है, खड़ा है। और उनका एजेंडा सिर्फ अपने भाई से मुलाकात है, और ताजपोशी एक तो एक बहाना है। बहरहाल हमारी आर्म फोर्सेस जो है वो भी सलामी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और उस कोऑर्डिनेशन में या ताजपोशी में वो शिरकत करेंगे। तो गेमा गेमी आज कुछ खाने नहीं पर है। कोई मुलाकात हुई उनकी, दोनों भाइयों की? जी, आज मुलाकात हमें भी पता चला कि उनकी मुलाकात हुई है, और भाई हैं दोनों, तो जाहिर है इनके कई ठिकाने कई घर हैं, तो मुलाकात करना तो कोई मसला नहीं है। तो बज़ाहिर तो अपने घर पर नहीं है शहबाज शरीफ साहब, जो उनका अपना घर है लंदन में, वो वहाँ पे नहीं है, लेकिन किसी होटल में ठहरे हुए। और काफ़ी लोग भी हैं उनके साथ, मरियम औरंगज़ेब भी हैं, बाकी लोग भी हैं होंगे। तो ज़ाहिर है एजेंडा लंदन प्लान का जो 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 डिस्कस होता है वो है। और उसमें आपको पता है बड़े बड़े मामलात हैं। सूनर और लेटर कल 11 बजे 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई के जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है, उन्होंने बुला लिया है सबको, और उस पर ज़ाहिर कार्रवाई शुरू करेंगे। हो सकता है कल ही फैसला दे दें या अगले 2 दिनों में फैसला आ जाएगा कि 14 मई का फैसला सुप्रीम कोर्ट का अपनी जगह मौजूद है, और जिन जिन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की उस पर कंटेम्प्ट तो लगनी है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात जो हैं आपको पता है वो पीटीआई के साथ जो हो रहे थे, अंदर की खबर और मेरी मालूमात जो है वो ये है कि ये इलेक्शन की डेट पे नहीं बल्कि इस पर हो रहे थे कि
इमरान खान साहब राजी हो जाएं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए, और दूसरा नेब के जो केसेस हैं वो दोबारा रीओपन नहीं होंगे, और नैब के अदारे में जो तब्दीलियां की गई हैं उनको भी वापस ले लेंगे, और इंतकामी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसमें बहुत सारी और चीजें में नीटी ग्रीटी थी, लेकिन ये मुज़ाकरात बहरहाल नाकाम हो गए। अब देखना यह है कि इन्होंने सम हो, जो खबर मेरे पास है वो ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। वो प्लान ये है कि अगर इमरान खान साहब के और उनके दरमियान कोई मामला तय नहीं हो जाते, तब तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। ये जो बजट आ रहा है, बजट मंजूर करने के बाद 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी जाएगी और केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। उसी से ये सारे मामला जो हैं आगे चलेंगे, जब तक इमरान खान साहब बार्गेनिंग नहीं कर लेते, नायल नहीं हो जाते या मंजर से हट नहीं जाते। इलेक्शन ना ही हमारी एस्टेब्लिशमेंट करवाना चाहती है और ना ही मौजूदा जो हुकूमत है वो करवाना चाहती है। अब देखना यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट 14 मई पंजाब का जो इंतखाबात है उसके बारे में क्या फैसला करती है। हुकूमत ने एक महाजराई छेड़ रखी है। ये पीडीएम की जितनी भी जमातें, उन्होंने महाजराई छेड़ रखी है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इस वजह से फौरी तौर पर असम्बलियां डिजॉल्व करने के लिए कह नहीं रही, क्योंकि बजट जो है वो पास करवाना बहुत जरूरी था। पता है आपको, आर्मी का भी बजट होता है, दफा का भी बजट होता है, तो इस वजह से बजट जब तक नहीं हो जाता तो वो ये हो नहीं होगा। मामला बहुत संगीन है, मुल्क की मैशत फोत हो चुकी है और हमें बरसी बनानी चाहिए। यहाँ पर जो साग डॉलर साहब गए थे 7 महीने पहले, उन्होंने वादा किया था कि हम पाकिस्तान में जाकर डॉलर को 200 तक ले आएंगे, वो हुआ कोई नहीं। और आईएमएफ को पहले मायदा जो है वो मुफ्ता इस्माइल साहब की जो शरायतें हैं उसको ख़त्म किया गया, उनको आंखें दिखाएगी व्हाट आईएमएफ कैन डू विद अस एंड दिस एंड दैट। नो, हमारा जो बजट है वो आईएमएफ बनाने जा रहा है। और इसी तरह जो मुल्क के अंदर जो मेडिसिन हैं वो नहीं मिल रही है, इम्पोर्ट नहीं हो रही हैं, स्टंट्स नहीं पड़ रहे हैं। इवन देन आज मैं देख रहा था कि एलसी नहीं खुल रही है। आज मैं देख रहा था कि लेडी रीडिंग अस्पताल जो पेशावर है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास दवाइयां नहीं है, ना ही हमारे पास एलसी जो बजट है। बिल्कुल ये जी सारी चीजें तो एक हकीकत है, जाहिर है। लेकिन अभी आपने बताया कि मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो चुके हैं और इसमें बहुत सारे जो है वो अमल काफिर हुआ है। मैं जानना चाहूंगा अमर उस्मान आदिल साहब से कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो आपको लगता है कि जो स्ट्रीट पावर जिसका दावा इमरान खान साहब करते हैं कि वो स्ट्रीट पावर उनके पास है, तो क्या वो उस स्ट्रीट पावर के साथ इन मुज़ाकरात पर कुछ असरअंदाज होंगे या फिर वो किसी किसी इदारे को इस बात पर वो मजबूर करेंगे, पीडीएम की हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि वो इलेक्शन करवाएं? जी आमिर भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को पाकिस्तान से सलाम अर्ज करता हूं। आपका सवाल, मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो क्या? मुज़ाकरात तो नाकाम हो चुके हैं और मुज़ाकरात की नाकामी तो नविश्ता दीवार थी। पाकिस्तान में एक आम जो पाकिस्तानी शहरी है, अब आप अंदाजा करें, आप इससे अंदाजा करें कि पाकिस्तान में हालात किस नहज पर हैं और सियासत की सूझबूझ अब एक आम शहरी को, एक फेरी वाले को, रेडी वाले को कितनी है। कल की बात बताता हूं। कल मुझे एक जानने वाले ने बताया कि उनकी दुकान पर कोई फेरी वाला कोई आया और बात चल रही थी सियासत पर, और बात यही हो रही थी कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब वो फेरी वाले ने इस बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि भाई ये जो 13 जमातें हैं ना, ये अपनी कब्र तैयार कर रही हैं और इलेक्शन जितना अच्छा। इसमें इल्तवा करेंगी, ताहीर करेंगी, ये कब्र अपनी ज्यादा गहरी करती जा रही है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में इस वक्त आम शहरी भी क्या सोच रहा है। अब पहले सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया कि मुज़ाकरात तो नाकाम हो चुके हैं, और मुज़ाकरात ने नाकाम होना ही था, क्योंकि देखें 13 जमातें सिर्फ ताहीरी हरबे इस्तेमाल कर रही थी, इल्तवा में डाल रही थी, और अदालत पर भी सवाल उठ रहे थे कि अदालतें जो हैं वो आइन की रोशनी में दो टोक फैसले दिया करती हैं, और ये इल्तवा, ये मुज़ाकरात का डोल, ये सारा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये वाजे कर दिया कि हमने हुक्म नहीं दिया था किसी को मुज़ाकरात का, ये जमातों का अपना एक बंदोबस्त था। खैर चले, वो भी करके देख लिया। इमरान खान के पास, आपका सवाल था स्ट्रीट पावर, तो स्ट्रीट पावर तो आप देख लें जी, रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर अब तक साल से ज्यादा अरसा बीत चला है। कौन सा मौका ऐसा है जब अवाम ने इमरान खान की काल के बगैर भी
سڑکوں پر نکل کر یہ ثابت نہیں کیا کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں عمران خان وہ واحد لیڈر ہے عوام جس کے ساتھ کھڑی ہے. اور اب آپ کے سوال کا تیسرا جزو تھا کہ کیا الیکشن پر وہ عمران خان اپنی سٹریٹ پاور کے بل بوتے پر ان کو تیار کر پائیں گے, مجبور کر پائیں گے, آمادہ کر پائیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ شیراز خان صاحب نے بڑا شافی جواب دے دیا ہے کہ کسی صورت بھی نہ تو یہ سیاسی جماعتیں نہ ہی اسٹیبلشمنٹ اس وقت الیکشن کی متحمل ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ٹرینڈ دیکھ لیجئے, آپ عوام کا مزاج اور موڈ دیکھ لیجئے. اس سال کے دوران جتنے آپ کے الیکشن ہوئے ہیں, ہاں وہ پنجاب اسمبلی کے ہوں یا جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوں, وہ سارے بتا رہے ہیں کہ آج یا کل جب بھی الیکشن ہوتا ہے بری طرح سے لوگ جو ہیں اپنے غم و غصے کا اظہار اپنی پرچی کے ذریعے سے کرنے والے ہیں. اور تجربہ بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا. آپ دیکھیں کہ اب وہ زمانہ بیت چکا ہے. اس وقت جو حالات ہیں ان سے ڈبے نہیں بھرے جا رہے. یہ تجزیہ ہے کہ یہ الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہ رہے کہ عوام کا جوش و خروش, عوام کا غم و غصہ اتنا زیادہ ہے, ٹرن آؤٹ جو ہے اس کا بندوبست ان سے نہیں ہو پا رہا. تو میرے بھائی الیکشن تو فی الحال مجھے دور دور تک کم از کم ہوتے نظر نہیں آ رہے. الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتے. خان صاحب یہ بتائیے ذرا کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کی وجہ سے مہنگائی بھی بہت ہوئی اور معاملات بھی بہت خراب ہوئے, گڈ گورننس, کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا, تو ان کا کوئی ٹکٹ لینے والا جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جب ٹکٹ تقسیم کیے تو ٹکٹوں پر لڑائی ہو رہی ہے, اور جو جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے وہ کمپلین کر رہے ہیں, ان کی دوبارہ ریویو ہو رہا ہے. تو اس سارے سینیریو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جنہوں نے کہا کہ ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے لیول پہ آ جائیں, چونکہ آپ کی تصویر بہت لو نظر آ رہی ہے, ذرا آگے ہو کے بیٹھے تاکہ ہمارے برابر آ جائیں. جی جی جیسے کہ ہم نے کہا تھا جی, تو اچھا ہو جائے گا, نظر آئیں گے. تھوڑا سا ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے. اچھا ایسے ہے کہ یہ جو آپ حافظ صاحب بات کر رہے ہیں, دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولرٹی اپنی جگہ ہے. پچھلے ایک سال میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مجھے اقتدار سے ہٹا کر جن قوتوں نے ہٹایا تھا وہ ان سے میں تگڑا ہوں, یعنی عوام نے ان کا ساتھ دیا, پبلک میں آئے. دیکھیں اسی طرح نواز شریف صاحب کو جب نائل کیا گیا تو انہوں نے جی ٹی مارچ کیا تھا, لاہور میں ریلیاں نکالی تھی, بہت کچھ کہا تھا, لیکن عوام کا اس طرح جو حالانکہ ان کی اپنی حکومت تھی, عوام ساتھ نہیں. لیکن عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا, اور جو بھی انہوں نے بیانیہ بنایا وہ عوام میں اس کو پاپولرٹی ملی. حالانکہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ سائفر تھا بھی, اس کی بیانیہ ان حقیقت کا کیا تھی, بیانیہ بیانیہ بدلتے رہے. وہ جو بھی انہوں نے بیانیہ بنایا وہ سم ہو عوام میں مقبول ہوا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جو لوگ ہمیں بتایا یہ گیا تھا کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ منی لانڈرر ہیں, یہ جو پاناما والے ہیں, انہوں نے مال لوٹا, جائیدادیں بنائی, سو اینڈ سو, یہ ساری چیزیں آئی عدالتوں سے. جس طرح ان کو نائل قرار دیا گیا, جس طرح ان کی بے توقیری ہوئی, جس طرح ایک سسٹم کو باقاعدہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ بالکل تبدیل کیا گیا, اور عمران پروجیکٹ جو ہے باقاعدہ کامیاب ہوا. اور پھر اس کو اچانک جو ہے وہ ہٹا کر کوئی پلان بنا, لندن پلان یا سم ہو باجوہ ڈاکٹرین کے تحت ایک منصوبہ بنا اندرونی طور پر, ان کو ہٹایا گیا, حکومت کو ٹربل کیا گیا. تو اس کے بعد جو لوگ لائے گئے وہ وہی لوگ لائے, اور ان کی کوئی تیاری نہیں تھی, ان کو خود ہی یقین نہیں آیا. دیکھیں کوئی 13 جماعتوں کا مکس چارٹ بنایا گیا, مسالہ بیچا گیا, ان کو لایا گیا. لگتا یہی ہے کہ یہ سارے گٹھے تو ہو گئے اقتدار کے لیے, اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے, اور جتنے بھی اقدامات انہوں نے کیے وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنے کیسز, اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے, آگے کے لیے جو بھی ڈنگ لگانے نے لالو پچھلا سال بھی کلیئر کیا تھا, آگے بھی کم کرو. آج میں آپ کو یہ کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ کوئٹہ کے یعنی بلوچستان کے اندر ایسی سڑکیں ہیں جو کاغذی طور پر, یہ تو بھائی ہمارے صحافی ہیں ان کو پتا ہوگا, کاغذی طور پر اناؤنس ہو گیا ہے کہ وہاں پر سڑکیں بن گئی ہیں, اور وہ
जनाब बिल्कुल वो गवर्नमेंट के खाते में वो सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन वो सड़कें है ही नहीं। उसके ऊपर ठेक जो जितना पैसा है वो इन लोगों ने भी खाया और जो इनके हैंडलर्स हैं उन्होंने भी खाया। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसके ऊपर जितने भी वो ठेके हैं 60 से 70% कमीशन खुद खाते हैं। वो होता ही नहीं है, मनसूबा मुकम्मल ही नहीं होता, सिर्फ अनाउंस हो वो जाता है। बिल्कुल जी ये तो तरक्याती जब भी तरक्याती काम होते हैं उनमें ये मामला तो आते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इमरान खान ने जो टिकटें तकसीम की, जाहिर है और कुछ लोगों का कहना था कि वो टिकटें लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अब टिकटें तकसीम हुई, पार्टी के अंदर से कुछ लोगों को इतराज है कि टिकट अच्छे बंदों को नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि जिन लोगों को टिकटें नहीं मिली, वो इस सारे मामलात पर कोई असरअंदाज होंगे? वो अलग इलेक्शन लड़ेंगे, पीटीआई की अफराधी कुव्वत पर फर्क पड़ेगा? है कि जो साथ में है, मतलब शाह महमूद कुरैशी की बात कर लें, फवाद चौधरी की बात कर लें, ये वो लोग हैं जो इमरान खान की या शेख रशीद जैसे लोग हैं, ये वो लोग हैं, अजमुदा या चौधरी हैं आपके, सॉरी आपके गांव वाले, आपके जिले के, ये वो लोग हैं जो मैं इन पर ट्रस्ट नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि ये इनके लिए, इमरान खान के लिए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स है। जब हुकूमत में थे तब भी और अभी भी, बाद में भी जो उसको फीड करते हैं, कानून में जो चीजें कहते हैं, कहलाते हैं, ये इधर उधर सब जगहों पे ये, आपको पता है ये जो शाह महमूद कुरैशी और फवाद और इन लोगों ने जो जो गिरफ्तारियां दी थी जेल बरो तारीख में, ये रात को कहाँ सोते थे आपको पता है? ये रात को जिमखाना क्लब में सोते थे, ये जेल शेल में नहीं बैठे और वो उधर भी मिले होते। लेकिन मजबूरी ये है हाफिज साहब के, इन लोगों को पता है कि लोग इमरान के साथ हैं, हमें हमें मार पड़ेगी हल्कू में जाकर, इससे अब इससे बिल्कुल, जुदा नहीं हो बिल्कुल, सकते। तो जो भी बिल्कुल। लोग इख्तलाफ करेंगे, देखें एक रियलिस्टिक मेरा तजिया ले ले, पार्टी के अंदर एक इन्फ्लक्स आया हुआ है, पार्टी पॉपुलर है। अब हर कोई चाहता है कि मुझे बरादरियां हैं, राइवरियां हैं, मजहबी एलिमेंट है, बहुत सारी चीजें। तो जो भी जितने जितने लोग हैं वो चाहते हैं कि हम इलेक्शन लड़े, मसलन हम इलेक्शन लड़े, बिल्कुल हमें ऐसे ही टिकट है। मिले। लेकिन जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिले, वो यकीनन हो सकता है कि असरअंदाज भी हो, और इसमें एक अहम किरदार जो है वो ज़ाहिर है चौधरी बरादरान का भी होगा, गो कि उन्हें टिकट्स मिले हैं। लेकिन आमिर साहब ज़रा इस पर रोशनी डालिए कि चौधरी बरादरान, पहले तो ये बताइए कि उनका जो आपस में जो लड़ाई है चौधरी शुजात की और चौधरी परवेज इलाही की, वो किस हद तक हकीकत है? और दूसरा ये भी थोड़ा सा बताइए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि चौधरी वजात चौधरी शुजात के सगे भाई हैं, लेकिन वो सगा भाई होने के बावजूद वो चौधरी परवेज इलाही का साथ दे रहे हैं। तो थोड़ा सा समझाइए कि ये सारा मामला है क्या? जी बिल्कुल, इसमें इस तरह से है कि चौधरी बरादरान, जिनकी वज़ादारी, इनकिसार, मेहमान नवाजी, इत्तेफाक, जिसकी मिसालें लोग दिया करते थे, और एक अरसा तो ये पता ही नहीं चला ना लोगों को कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन कजन नहीं बल्कि सगे भाई हैं आपस में। इतना इनका आपस में प्यार था। लेकिन सियासत बड़ी बेरहम है और इसके सीने में दिल नहीं हुआ करता। इक़्तिदार, इख्तियार, मनसब, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भाई को भाई से लड़ाती हैं और बेटों को बाप के सामने ला खड़ा करती हैं। बेटा अपने बाप बेटों को ही ज़िंदा में डाल देता है। अब हक़ाइक़ तो ये हैं कि बड़ों ने तो जैसे-तैसे करके अपना वक़्त गुज़ार लिया। अब जब बात पहुँची है ना इनकी औलादों तक, तो फिर अब मामला ख़राब हुआ है आगे। अब यहाँ मैं हम्म। थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ, चूँकि मैं 5 साल इनके साथ 2002 से 7 तक गुज़ार के आया हूँ। मैंने इनकी सियासत का, इनके ख़ानदान का बड़े करीब से मुशाहिदा किया है कि जो चौधरी शुजात हुसैन के फ़र्ज़ंद हैं, सालिक हुसैन हों या शाफ़े हुसैन, ये कभी भी हमें गुजरात की सियासत में एक्टिव नज़र नहीं आए। बिल्कुल। और यही वजह है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जो अपनी सीट खाली की थी चकवाल से एमएनए की, उस पर चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद सालिक हुसैन को अपनी जगह पे एमएनए मुंतखब करवाया। चौधरी शुजात हुसैन एक अरसे से अलील हैं और अमली सियासत से, इंतहाबी सियासत से तो वो किनारा कश है। लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी खानदान के अंदर कि चौधरी शुजात हुसैन ही सरबराह थे पार्टी के भी, खानदान के भी, और उनके नाम को ही तकरीम के साथ आगे ले जाया जाता था। अब लाशऊरी तौर पर हुआ ये
کہ جب بات اولادوں تک آئی ہے، بیٹوں تک آئی ہے، تو بیٹوں نے محسوس کیا چودھری شجاعت صاحب کے کہ گجرات کی سیاست میں تو ہمارا کوئی حلقہ ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی جگہ ہی نہیں، ہماری کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، کوئی سیٹ ہمارے لیے نہیں بچی۔ اب یہ تقسیم انہوں نے کر رکھی تھی، گجرات شہر سے جو ایم این اے کی سیٹ ہے اس پہ مونس الہی تھے، 51 سے ایم پی اے تھے چودھری پرویز الہی، اور چودھری وجاہت حسین کے بیٹے حسین الہی ایم این اے بن کے جلال پور جٹا کڑیاں والا ٹانڈا، اور نیچے ان کی جو ونگز تھیں ان پر بھی ان کے اپنے ہی بندے تھے۔ تو سالک اور شافع کو ایک تو یہ بھی اندر سے ایک لاشعوری طور پر خوف تھا کہ ہمارا کوئی حلقہ نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، کہانی شروع ہوتی ہے رجیم چینج کے بعد کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جاتی ہیں اور ان کو تشتری میں رکھ کر پنجاب کی وزارت اعلیٰ پیش کرتی ہیں۔ چودھری پرویز الہی بھی مان جاتے ہیں، چودھری شجاعت حسین بھی مانے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اب یہاں اختلاف جو شروع ہوا، دراڑ جو پڑی ہے، وہ یہ آپ جنریشن گیپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جو مونس الہی ہیں وہ خاصے نزدیک آ چکے تھے، خان صاحب کی کابینہ کا حصہ بھی تھے، اور واقعی مونس الہی نے اپنے حلقے میں گجرات میں جو سروے کروایا، اور اس سروے سے اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ آنے والے الیکشن میں عوام کا جو جھکاؤ ہے واضح طور پر پی ٹی آئی کی جانب، لہٰذا انہوں نے اپنے بابا کو مجبور کر دیا کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ رہنا ہے، اور یہیں سے اختلافات کا آغاز ہوا، اور اختلافات آج اتنی دور جا چکے ہیں کہ جب آپ پریس کانفرنسز میں بیٹھ کر اپنے گندے کپڑے عین چوک چراہوں میں دھونے لگیں اور آج کے بچے بڑوں پر الزامات دھرنے لگیں، تو پھر واپسی کی راہیں جو ہے مسدود ہو جایا کرتی ہیں۔ اور اس کا آغاز چودھری وجاہت حسین نے کیا تھا جب انہوں نے ایک انتخابی جلسے میں باقاعدہ طور پر سالک حسین پر یہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے زرداری صاحب سے ڈالر پکڑے ہیں اور ڈالر پکڑ کر ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ تو اب جناب حقائق یہ ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے وہ نورا کشتی نہیں ہے، یہ بالکل حقیقی لڑائی ہے، اقتدار کی جنگ ہے، اختیار کی جنگ ہے، منصب کی جنگ ہے، عہدوں کی جنگ ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں شدت آتی جائے گی۔ اب اگر میں بات کروں حقائق کی گجرات میں کہ ان کا کتنا، چودھری شجاعت صاحب کے دھڑے کا کتنا اثر ہوگا، تو آپ کا سوال چودھری وجاہت حسین کے حوالے سے بھی تھا، پہلے میں اس پہ بات کر لوں کہ واقعی اچنبے کی بات تو ہے کہ شجاعت اور وجاہت اکٹھے سگے بھائی ہیں لیکن اکٹھے نہیں ہیں۔ چودھری وجاہت حسین نے ساتھ دینے کا فیصلہ پرویز الہی کا کیوں کیا، اس کے پیچھے بھی نسل نو کار فرما ہے، کیونکہ چودھری وجاہت حسین بھی عملی سیاست سے خود کنارہ کش ہو کر انہوں نے چودھری حسین الہی کو اپنے حلقے سے اتار رکھا ہے، اور حسین الہی نوجوان ہیں اور ان کا حلقہ جو ہے اس میں بھی انہوں نے روایتی جو سیاستدان ہوتے ہیں دیہات میں پینچ ہوتے ہیں ان کی بجائے انہوں نے نوجوانوں پر فوکس کیا ہو۔ تو مونس کی طرح چودھری حسین الہی نے بھی مجبور کر دیا چودھری وجاہت حسین کو کہ آپ چلیں گے عمران خان کے ساتھ، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چودھری وجاہت حسین اس فیصلے سے کچھ دن پہلے رگیدتے تھے جلسوں میں، تقاریر میں عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے پی ٹی آئی کو، لتے لیتے تھے تحریک انصاف کو، لیکن اچانک جب حسین الہی اور مونس الہی نے ایک واضح سٹینڈ لے لیا تو پھر وجاہت حسین کو بھی عافیت اس میں ہی نظر آئی کہ ہم اپنی سیاست کو بچا لیں۔ تو اب جناب گجرات میں یہ عالم ہے اس وقت کہ جب یہ ایم پی اے شپ کے لیے انتخابات کے لیے ٹکٹیں جاری ہوئیں اور چودھری شجاعت حسین کا دھڑا جو ہے وہ کچھ سامنے آیا، سالک شافع بھی سرگرم عمل ہو گئے، شافع حسین نے پرویز الہی کے مد مقابل اپنے کاغذات جمع کروا دیے پنجاب والی سیٹ پر۔ لیکن آج الیکشن ہو یا کل الیکشن، گجرات میں میرے نزدیک چودھری شجاعت حسین کا دڑا ڈیلیور نہیں کر پائے گا، اور نہ ہی وہ کوئی خاطرخواہ الیکشن میں ووٹ حاصل کر پائیں گے۔ عامر صاحب ایک تو بات یہ تو حقیقت ہے اسی جی طرح جی خان صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اسی طرح جو پی ٹی آئی ہے نا، اس کی جو، چونکہ ہمارے جو ویورز ہیں یو کے یورپ میں، وہ تو خیر گجرات کے لوگ تو آپ اور چودھریوں کی سیاست کو سمجھتے ہیں، اسی طرح جو یہ چودھری خالد ہے نا جو پہلے بھی ایم پی اے رہا ہے، یہ اب آزاد الیکشن لڑ رہا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ ذات ان کا جو سسٹم ہے نا، دو چیزیں ہوئی ہیں اگر میں سمجھا پاؤں آپ کے دوستوں کو یا ہمارے جو دیکھنے والے ویورز ہیں۔ دیکھیں جو خاندانی اور موروثی سیاست ہوتی ہے نا، اس کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اگر آپ گجرات ڈویژن کی بات کر رہے ہیں
تو بہت سارے لوگ چودھریوں کے کو فائدہ بھی چودھریوں نے ان کو پہنچایا، لیکن اپنے لیے انہوں نے بہت بڑے فائدے اٹھائے. ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اشارے پر سب کچھ کرنے کے لیے قربان ہے. آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر محرومیاں بہت ہیں، اور عام جو لوگ ہیں نا، کوئی بھی ایسے، یہ عامر صاحب ہے، یہ آپ ہیں، یہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں، اگر وہ کسی جگہ اچھی سی جاب پہ چلے جاتے ہیں، کسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، تو وہ بےچارے ان کے لیے بھی بڑی مصیبت میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو، چونکہ ان کی جو یہ منووریبل ہوتی تھی، ان کی اسٹیئرنگ جو ہے نا، وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے. یہ کہیں بھی فٹ ہو جاتے تھے جہاں اسٹیبلش ان کو کہے، حکومت گرانے میں، حکومت کو قائم کرنے میں. ابھی فرق کیا آیا؟ جس طرح ججوں میں تقسیم ہے نا، جس طرح بھائیوں میں تقسیم ہے نا، اور جس طرح فوج کے اندر تقسیم ہے، جس طرح عام سوسائٹی کے اندر وہ بہنوں میں، بھائیوں میں، بیٹوں میں، باپ کسی پارٹی کا ہے، یہ ہے عمران خان کا شعور کا جن، جو ہر جگہ گھس گیا ہے، اور ہر جگہ گھس گیا، اور یہ آؤٹ سائڈر کی حیثیت سے اس نے ایک کرپٹ نظام کو چیلنج کیا ہے. اور یہ بھی ایک ایلیمنٹ وہاں پر ہے جو گجرات میں دیکھا جا رہا ہے، آپ کی ان برادریوں میں، یہ ان لوگوں کے پاس لیکن جاتا جاتا ہے. میں آج وہ بھی عمر میرے صاحب پاس سے یہ یہ اطلاعات ہے. آج بھی عمران خان نے ایک بڑا زبردست جواب دیا تھا. آج بھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ گجرات کے اندر جتنے بھی یہ دونوں بھائی ہیں، جس دن چھاپا پڑا، میری اطلاعات ہے کہ چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت کے پاس بیٹھا ہوا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج بھی یہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں نا، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ادھر لڑ رہے ہیں، کوئی کدھر لڑ رہے ہیں، کوئی کس کی طرف لڑ رہا ہے. یہ مفادات کا ایک ایسا گورکھ دھندا ہے. ہمیں تو ان کی لڑائیاں نظر آتی ہیں، لیکن اندر سے یہ مفادات کو سیف گارڈ کرنے کے لیے پارٹیوں کے، یہ وفادار کسی کے بھی نہیں ہے. یہ صرف اپنے مفاد کی، اپنی سیاست کی، چونکہ ہمارے اس پاکستان میں انہی برادریوں نے اسی موروثی سیاست نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ ہمارے مسند اقتدار پہ بیٹھ گئے، اس لیے ملک کا بیڑا خان غرق. صاحب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو چودھری برادران کے دڑے ہیں، جو ان کی سیاسی دڑے ہیں، ان کو زیادہ تر جو ہے وہ سارے چودھری وجاد دیکھتے ہیں. پنجاب کی سطح پر جتنے بھی سیاسی دڑے تھے ان کو چودھری وجاد دیکھتے ہیں. چودھری شجاعت یا سالک شافے جو ہیں وہ ان دڑوں کو یا ان تک ان کی ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہے، ان کو زیادہ تر چودھری وجاد دیکھتے ہیں. اور چودھری وجاد کے دو بیٹے، ایک چودھری حسین الہی اور دوسرے چودھری موسیٰ الہی، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے. اور اس بارے میں عامر بھائی ذرا آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ جب کوٹلہ واقعہ ہوا جہاں پہ چودھری موسیٰ الہی چودھری وجاد کے بیٹے کو پر پتھراؤ ہوا، جب وہ واپس چودھری ضیاء الہی ہاؤس گئے تو وہ پتھراؤ کرنے والے لوگ تھے. مثلا اگر میں نام لوں تو چودھری نعیم رضا، وہ چودھری شجاعت کے پاس ملنے کے لیے بھی گئے. تو یہ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ سارا ہے کیا؟ جی، اس واقعے کا جو پس منظر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب چودھری وجاہت حسین نے اپنے بیٹے موسیٰ الہی کو لانچ کیا کوٹلہ عرب علی خان کے حلقے میں، اور انہوں نے وہاں الٹیمیٹلی چودھری نعیم رضا پرانے ان کے ساتھی تھے، گھر میں اختلاف بھائیوں میں بھی اسی بات پر تھا، لیکن چودھری نعیم رضا وجاہت کے قریبی ساتھی تھے. چودھری شاہد رضا بالکل مشکل وقت مشیر میں انہوں نے رہے. کاف لیگ کو زندہ رکھا اپنے بھائی کے مقابلے میں کوٹلہ میں. وہ توقع یہ کر رہے تھے کہ اس علاقے میں ترجیح ان کو دی جائے، چودھری وجاہت حسین ان کی انگلی پکڑ کر چلیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے برعکس ایک تو انہوں نے اپنا ظہور الہی ہاؤس بنا لیا کوٹلہ میں براہ راست لوگوں سے رابطے کے لیے، اور اس سے پہلے چودھری شہباز ککرالی ہوں، ملک ندیم عاشق اوان ہوں، یعنی مقامی لوگوں کو بھی انہوں نے باقاعدہ پروموٹ کرنا شروع کیا. اور اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا تھا چودھری نعیم رضا ہوں یا چودھری شاہد رضا کہ یہ غلط کر رہے ہیں. مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، پارٹی کو جوڑ کے ہم نے رکھا، حلقے کو ہم جانتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری دبی دبی سی تھی. اچانک ان کو موقع مل گیا جب چودھری موسیٰ الہی نے کوٹلہ سول ہسپتال میں اپنے دادا کے نام کی تختی لگانا چاہیے. اب یہاں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ چودھری پرویز الہی نے اپنی وزارت اعلیٰ کے جاتے جاتے ایک بڑا کام کر دیا تھا. باقاعدہ انہوں نے منظوری دے دی تھی کہ کوٹلہ کا جو سول ہسپتال ہے اس کو اپ گریڈ کر کے تحصیل لیول کا ہسپتال بنا دیا جائے. اب اس کے لیے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا تھا، اور اس نوٹیفیکیشن میں اس کا نام جو تھا وہ چودھری ظہور الہی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال لیول.
اب موسیٰ الہی سے غلطی کیا ہوئی؟ انہوں نے امیچورٹی کا مظاہرہ کیا، انتہائی بچگانہ پن کا مظاہرہ کیا کہ بھئی اگر تو آپ کو اس کو کیش کروانا تھا، اس کا افتتاح کرنا تھا، تو ابھی جب چند روزہ حکومت موجود تھی وزارت اعلیٰ، آپ کمشنر گجرات ڈویژن کو لیتے ساتھ، ڈپٹی کمشنر کو لیتے، سی او ہیلتھ کو لیتے، آپ پورے تم کراک کے ساتھ جا کر وہاں افتتاح کراتے۔ افتتاح پہلی تو بات یہ کرنا کس چیز کا تھا کہ ابھی وہاں بنا تو کچھ بھی نہیں تھا نا، کوئی بلاک نہیں بنا تھا، کوئی چیز زیر تعمیر نہیں تھی۔ ہاں آپ اس کا سنگ بنیاد رکھ سکتے تھے، منصوبے کا تختی لگا سکتے تھے۔ خیر اب وہاں یہ پھر ایک انا کا مسئلہ بن وہ گیا ان کا اور احتجاج سامنے آیا کوٹلہ کے لوگوں کا۔ میرا محلہ ہے جس نے یہ زمینیں دی ہوئی ہیں، کسانہ برادری ہے کوٹلہ کی۔ جب سول ہسپتال کوٹلہ بنا تھا نا 2002 سے 7 تک، اور اتفاق سے اس وقت بھی پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ہی منظوری دی تھی تب بھی، تو اس کے لیے لوگوں نے 70 کنال اراضی اپنی عطیہ کر دی تھی، فصلیں کھڑی تھی اس پر۔ تو یہ ایک بیانیہ بڑا مضبوط ہو گیا جو کوٹلہ میں بنا آپ کہ غالباً اس ہماری وقت زمینیں MP ہیں، تھے ان آپ کے۔ اپنے باپ دادا کا نام کس طرح اس منصوبے پہ لگا سکتے ہیں۔ تو موسیٰ الہی نے پھر جب ان کو پتا چل گیا تھا کہ اب معاملات خراب ہو چکے ہیں اور احتجاج کی کال دی جا چکی ہے، چودھری نعیم رضا خود موجود ہیں سول ہسپتال میں، تو ان کو موسیٰ الہی کو وہاں جانے سے گریز کرنا چاہیے، ان کو چلیں تصادم وہ میں تو ایک نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ وہ لیکن تصادم میں نہیں پڑنا کیا چاہیے کریں، تھا، وہ جوشیلے ہیں، نوجوان ہیں، پھر مشیران کرام جو نوجوان ہوتے ہیں، ہیں وہ بھی۔ سیاست میں اتر گئے۔ اور یہاں پہ خان صاحب نے ایک بات کی نشان جی بات جو کچھ ہوا ہے نا وہاں پر، آپ یقین کریں کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے چودھری موسیٰ الہی کی بھاگتے ہوئے، گاڑیوں میں بیٹھتے ہوئے اور پتھراؤ کی اور گالیوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بہت بڑا ڈنٹ ڈالا ہے چودھری برادران کا، ایک جو آپ بھرم کہتے ہیں، جو گجرات میں ایک ہوا تھا، یہ ویڈیو تا دیر چودھری برادران کا پیچھا کرتی رہی۔ بالکل۔ چلیں یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ چودھری برادران کے اندر کی جو تقسیم ہے وہ کس حد تک ان کی اپنی سیاست، اور دوسرا چونکہ وہ ابھی پی ٹی آئی کے اندر ہیں، وہ پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں، تو اس پر کتنا اثر انداز ہوگی؟ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے خان صاحب، اگر آپ اس پر روشنی ڈالنا چاہیں تو، کہ چودھری پرویز الہی بھی اس وقت نیب کے ریڈار پر ہیں۔ مونس الہی کو ظاہر ہے وہ ملک چھوڑنا پڑا، اور ان کے ساتھ چودھری وجاہت کے بیٹے بھی جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں۔ تو بتائیے کہ اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر جو بھی کرتے ہیں تو ان کے اشاروں پر ہی الیکشن لڑیں گے سب کچھ، تو پھر نیب کا ریڈار ان کے ارد گرد کیوں ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہونا، انہوں کے نیب شیب کے انہوں نے اپنے ہی لگائے ہوئے ہیں سارے، ان کے اپنے بچے ہیں، یہ صرف دکھانے کی باتیں ہیں ساری، اور چودھریوں کو خوش کرنے اچھا، کی آپ باتیں ہیں۔ عطا تارن کیا کر رہے ہیں؟ عطا تارن ہاں، نہیں یہ کچھ بھی اگر نہیں ہے آپس میں، ججز کو ان کو یہ ہر بار سب بیل یہ دینی ہے سب تو عدالت نہیں گھر لگا لیں۔ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے سر۔ یہ آپ آج دیکھیں نا، اینٹی کرپشن کا جو وہ جو تھا، اس نے تو سرے عام معافی مانگی ہے میڈیا پر آ کر۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ویسے ہی ڈرامہ بازی ہے۔ یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، چونکہ انہوں نے، آپ کو تو پتا ہے کہ انہوں نے مطلب چوہدری شجاعت کا ایک بڑا کام تھا، میں ان کو سلام کرتا ہوں ان بھائیوں کو۔ انہوں نے یتیم بچیوں کو گھر میں پالا، ان کو فیڈ کیا، پھر ان کی شادیاں کرائی، ایجوکیشن دلوائی، بڑا کام تھا۔ اور ہمارے لیے جب یہ 3 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنے تھے، ہمارے لیے یہاں ایک بڑا کام کیا تھا انہوں نے، کہ جو بھی پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر جو ہے وہ اگر فوت ہو جاتا ہے، تو اگر اس کے پاس پاسپورٹ ہے تو اس کی بیعت پاکستان میں فری میں لائی جا سکتی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمیں 3,000 روپیہ دے کر، 3,000 پاؤنڈ دے کر اپنی میت لے کے جاتے ہیں، چونکہ یہ بند ہے۔ اگر آج بھی ہوتا تو ہم وہ سہولت اٹھا رہے ہوتے۔ ان کا کردار اینی وے ٹھیک رہا ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن چونکہ فیملیاں بڑھ گئی ہیں، آپ کی فیملی پہلے ہم لوگ جو ہیں وہ دن کو انتظار کیا کرتے تھے، شام کو ہمارے بزرگ آئیں گے، بیٹھیں گے، ہمیں بتائیں گے، کہ غربت ہوتی تھی، لوگوں کے پاس پیسہ کم تھا، سب کی بڑوں کی عزت ہوتی تھی، خاندان ایک مٹھی کی طرح ہوتا تھا۔ اب خاندانی نظام جو ہمارا ہے، فیملی سسٹم ہے، وہ ڈکلائننگ ہو گیا ہے مجموعی طور پر۔ پاکستان میں بھی دیکھیں تو ہر کوئی کسی کے پاس موبائل ہے، پیسے آ گئے ہیں، اب لوگ ترقی کر گئے تو کسی کی کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ ایجوکیشن اس طرح کی ہے، بے روی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ چیزیں ہیں۔ لیکن جو میں جب آپ کی چودھریوں کی بات سن رہا تھا، عامر صاحب کی، تو مجھے وہ وارث ڈرامہ یاد آ گیا۔ اس پتہ یہ چل رہا کہ ہم وارث ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں، اور چودھری کی سیاست کو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حافظ صاحب، ایک آج بڑا اہم ایشو یہ بھی ہے
کہ جو ہمارا جو پاکستان ہے اس کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھارت کے اندر ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور یہ بہت اہم جی ڈیولپمنٹ ہے کہ میں اسی طرف آ 12 رہا سال تھا. کے بعد یہ ہو میں رہا ہے، جی 12 سال کے بعد یہ جو ہے ہو رہا ہے دورہ، اور اس سے کیا نکلتا ہے آپ کو پتہ ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس پر ضرور بات کریں۔ میں بالکل یہی آپ سے پوچھنے والا تھا خان صاحب کہ تھوڑا سا بتائیے. شہر اقتدار سے آپ کا بڑا قریبی واسطہ ہے، تعلق ہے، میں آپ کو پڑھتا بھی ہوں اور سنتے بھی ہیں کہ بھارت نے جو بھی اقدام کیا کشمیر کے اندر، ایک طرف پاکستان نے اس کے ساتھ ٹریڈ بند کی، بہت سارے مسائل تھے، وہ خاموشی 1 منٹ کی 10 منٹ کی، آہستہ آہستہ احتجاج، کشمیر کا ایشو، اور پھر وزیر خارجہ جو ہے وہ گوا چلے گئے. اور آپ کو لگتا ہے کہ مثلا اس سے پہلے جب بھی کوئی بھی وزیر خارجہ وہ کسی بھی ملک کا دورہ کرتے ہیں تو انہیں باقاعدہ بریفنگ دی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. ظاہر ہے جو بھی وزیر خارجہ ہوتا ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ خارجہ امور کی یہ پوزیشن ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وزارت خارجہ کا اپنا فیصلہ ہے یا پھر پوری حکومت اس میں انوالو ہوگی؟ نہیں، حکومت وقت کوئی نہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اگر نہیں چاہتی تو نہیں جاتے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو جو ہے وہ ٹرین کر رہی ہے، دنیا کے 70-80 ملکوں میں کے دورے کر چکے ہیں جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں، آپ دیکھیں یہ آپ باہر کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ملک، اسٹیبلشمنٹ ان کو ٹرینڈ کر رہی ہاں ہے؟ ہاں نہیں یہ ہاں اسٹیبلشمنٹ ٹرینڈ کر رہی ہے، یہ انہی کے ہیں، اور پورا ظاہر ہے پورا جو سفارت خانہ ہوتا ہے، پورا جو مطلب فارن آفس ہوتا ہے اس کی موومنٹ ہوتی ہے، یہ مجموعی طور پر فیصلہ ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں خان چاہتی صاحب تو نہیں جا سکتا ہے جی خان صاحب پیپلز اسٹیبلشمنٹ پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے، وہ نہیں نہیں اینٹی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے تاریخ نہیں ہے، لواتے ہیں بڑے شوق سے. وہ پیپل نہیں وہ مر گئے، وہ فوت ہو گئی ہے پیپل پارٹی، اب یہ زرداری لیگ سا ہے پیپلز پارٹی، اب وہ کہاں ہے، وہ جیالے کہاں ہیں، اب فیصلے اور کوئی ہوتے ہیں ان کی، آپ کو پتہ نہیں اعتزاز حسن ہے، وہ جو ہے ہمارے پنجاب کے کھوسا صاحب ہیں، یہ مصطفیٰ ہاں احباب ہیں، یہ خود ہی کہتے ہیں پرانے لوگ تو چلے گئے ہیں، اب تو پتہ ہے اب یہ تو وہ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ امریکہ کی لائن نہیں ٹو کرتی تھی، وہ بے نظیر کا قتل ہوا، وہ ساری چیزیں ہوئی، یہ تو اور چیز ہے، یہ انہوں نے خود ہی بھیجا ہے، اور کشمیر کا کیا بات کر رہے ہیں آپ، کشمیر جو ہے وہ باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فروری میں 2021 میں صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی تھی، ارشد شریف نے اس کا ذکر کیا، یہ ابھی ہوں. حامد میر نے کہا، اس سے پہلے وہ روف کلاسرا نے، میں نے اس کے اوپر کالم لکھے جب میں امریکہ میں گیا، تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، آپ نہیں دیکھ رہے کہ جب کشمیر پر پاکستان کی گورنمنٹ پیسے خرچ کرتی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ اس پر جو ہے اس تاریخ کو لے کے چلتی ہے، تو کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں، کہاں کہاں نہیں لوگ باہر نکلتے، اب کہاں کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ادھر 5-6 بندے اپنی طور پر چلے جاتے ہیں، تو یہ بیسیکلی، اور وہاں پر G20 کانفرنس ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کو جانا ضرور چاہیے تھا، چونکہ چائنا جو ہے اس کی وہ انیشیٹ کر رہا ہے، اور ظاہر ہے چائنا سے ہم جو ہے وہ بگاڑ نہیں سکتے، اور اچھا ہے اگر چلے گئے ہیں تو دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ شروع ہونا چاہیے. دیکھیں ہمیں میڈیسن دبئی سے وہاں سے لیتے ہیں، دبئی سے لاتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں، تو ہمیں ڈبل پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. شنگھائی تعاون کانفرنس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر افغانستان میں کوئی چیز جاتی ہے تو وہ ہم پاکستان سے گزرنے نہیں دینے جاتے، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ بات چیت نہیں کریں گے تو معاملات آگے کس طرح بڑھیں گے. باقی جہاں تک ہم کشمیر ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اس پر سیاست ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں، وہ بیان بازی ہوتی ہے. عائشہ محمود قریشی صاحب نے بڑا زبردست بیان دیا، انہوں نے کہا اچھی بات ہے، اس کو جانا چاہیے، نیگوزیشن ہونی چاہیے. یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو بند کر دیتی ہے مذاکرات. اسٹیبلشمنٹ جب تک ہمارے ملک کے اندر جمہور کی عوامی حکومت یا قومی حکومت کی جمہوریت نہیں ہوگی، ہم دنیا کے ملکوں کے ساتھ نیگوسیشن کر نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے. یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہے. اسٹیبلشمنٹ کے عمر صاحب ذرا تھوڑا سا آپ بھی بتائیے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی جس کی بنیاد ہی جو ہے وہ یہی تھی، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خود کو بڑا ببانگیہ دوہل انہوں نے کہا کہ ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، فوج کا سیاست میں کردار بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وزیر خارجہ کو اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ
آپ کچھ عرصے سے پیپلز پارٹی کا کردار دیکھ لیجئے، خاص طور پر جن کو مرد حر کہا جاتا ہے اور امام سیاست کہا جاتا ہے، آصف علی زرداری صاحب، وہ بارہا اپنی اس خواہش کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں، اور دبے دبے پاکستان میں یہ تجزیے بھی ہو رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم بلاول ہے اور اس کو تیار کیا جا رہا ہے اسی نرسری میں. تو پھر ہم کیسے نہ یہ مانیں کہ بلاول بھٹو زرداری اگر اتنے سالوں کے سکوت توڑنے کے بعد اگر وہ بھارت جا پہنچے ہیں تو یہ جناب بالکل جس کو پیا من بھائے وہی سہاگن. تو بالکل آنے والے وقت کے لیے ہم بالکل اس بات پہ قائل ہیں کہ بلاول ایک بھٹو خبر ہے زرداری ہمارے بغیر پاس اشارے کے نہیں گئے. ایک خبر ہے آزاد کشمیر میں گورنمنٹ تبدیل ہوئی، ایم ایل اے جو تھے 32 ان کو یہ کہا گیا کہ پیپل پارٹی میں شامل ہو جاؤ، اور وہاں لوگوں کو پیپل پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے، اور پھر پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر لوگوں کو کہتا ہے پیپل پارٹی میں شامل ہو جاؤ چونکہ عمران خان کو حکومت نہیں دیں گے. یہ آج کل یہ چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لنڈن پلان یا جو باجوہ ڈاکٹرین تھی اس میں یہ معاہدہ پایا تھا کہ یہ ہم شہباز شریف کو دے دیتے ہیں، اگلی دفعہ جو ہے وہ بلاول ہوگا. تو عمران خان تو ان کو یہ جو عمران خان نے جو کچھ کیا یہ سمجھتے تھے کہ خان سے پکڑیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. ہاں بالکل انہی کا وہ غبارے میں جس کے چاہتے ہیں وہ غبارے میں جس میں ہوا بھرتے ہیں وہی تو آتا ہے، اس کے بعد وہی اڑے گا. عامر بھائی لاسٹ جی لاسٹ 5 سیکنڈ کیا کہیں گے آپ؟ جی کہنا یہی ہے جی کہ بازیچہ اتفاق بنا ہوا اس وقت میرا ملک اور تماشا بنا ہے، اور میں پاکستان میں موجود ہوں، اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ عام آدمی کی زندگی اس وقت کس قدر جو ہے ابتلا آزمائش سے دوچار ہے. تو ابھی تو ہمیں دور تلک جی کوئی امید کی رمق نظر نہیں آتی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ ایک سال کے دوران اگر تو یہ دودھ شہد کی نہریں بہا دیتے، ڈالر کنٹرول کر لیتے، پیٹرول کی قیمتیں بجلی کی کم کر دیتے، تو شاید لوگ جو تھے وہ بھول جاتے. جی بہت شکریہ شراز خان صاحب، آپ لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. عامر عثمان عادل صاحب آپ پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور دیکھتے رہیے سراج ٹی وی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.